कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत मरियम की आयत नंबर 75 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क़ुल, ऐ मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम आप इनको इरशाद फरमा दें, मन काना फिद दलालती, जो कोई गुमराही में मुबतला हो जाए, राह रासत भटक कर, सिरात मुस्तकीम से भटक कर जो कुफर की राह पर चल पड़े, शिरक की राह पर चल पड़े, जो गुमराह हो जाए, फल यमदुद लहुर रहमानु मद्दा, फिर अल्लाह पाक ने उनको ढील भी दी हुई हो, छूट भी दे दे अल्लाह ताला उसको, हत्ता इज़ा राऊ मा युअदूना, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी आँखों से वो चीज़ देख ले जिसका अल्लाह पाक ने उसके साथ वादा किया है। इम्मल अज़ाबा, या अल्लाह ताला का अज़ाब देख ले, व इम्मस्सा आता, या वो क़यामत को देख ले। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि 3 चीज़ों को देख ले गुमराही के दौरान, या वो चीज़ देख ले जिसका अल्लाह पाक ने उससे वादा किया है, यानी तेरे ऊपर ये वक्त आएगा, तो कैद हो जाएगा या तो कत्ल कर दिया जाएगा। इम्मल अज़ाबा, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई आसमान से आता हुआ अज़ाब देख ले, व इम्मस्सा आता, या वो क़यामत को देख ले कि क़यामत आ गई है। फसयअलमूना मन हुआ, और अनकरीब वो लोग जान लेंगे, मन हुआ शर्रुम मकानन, कि किसका मकाम बुरा है, व अदअफु जुंदा, और किसका लश्कर कमज़ोर है। वो लोग जान लेंगे कि किसका अंजाम बुरा है और किसका लश्कर कमज़ोर है। ये लोग जब जहन्नम में जाएंगे तो फिर अपना मकाम देखेंगे, अपना ठिकाना देखेंगे, ये गुमराह लोग, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि दुनिया के अंदर तो हम मुसलमानों के साथ, अल्लाह रसूल के ऊपर ईमान लाने वालों के साथ हम जो सलूक करते थे उनको हम बड़ा कमज़ोर समझते थे, अपने आप को हम बड़ा ताकतवर समझते थे। तो अब उनको पता चलेगा जहन्नम में जाकर कि किसका लश्कर कमज़ोर था और किसका बुरा मकाम है। तो ये अंजाम जब जहन्नम में देखेंगे तो फिर उनको पता चलेगा जो लोग दुनिया के अंदर गुमराह हो चुके हैं। तो इसलिए गुमराही से बचकर राह रासत के ऊपर चलना चाहिए, वो जो सिरात मुस्तकीम है, और जिसकी जुस्तजू हम नमाज के अंदर करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। और सीधा रास्ता किन लोगों का है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का सीधा रास्ता है जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया है। और वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? जो अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, और 1,25,000 या 1,40,000 सहाबाए कराम हैं जिनका रास्ता सीधा है, और बेशुमार शुहदा हैं और बेशुमार औलिया हैं। ये 4 किस्म के लोग हैं जिनका रास्ता सीधा है, और इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, अमली तौर पर भी और कौली तौर पर भी। यानी इन जैसा अकीदा अपनाना चाहिए और इनके नक्शे कदम पे चलते हुए इन जैसा अमल करना चाहिए। तो फिर बंदा सिरात मुस्तकीम पर कामज़न होगा। व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदन, जिनको अल्लाह पाक ने हदायत अता फरमाई है, अल्लाह पाक उनकी हदायत में इजाफा फरमाता है। वो अगर अपनी हदायत के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला उनको
ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرماتا ہے۔ مثلاً خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں فوت کی ہو جائے تو سارے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتا ہے، اور جو صبر کرتا بھی نہیں اور صبر مانگتا بھی نہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر نہیں عطا فرماتا۔ اسی طرح جو بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اپنی ہدایت کے اوپر وہ استقامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرے تو پھر اللہ پاک اس کو استقامت عطا فرماتا ہے، اس کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھتا ہے اور اس کی ہدایت کے اندر اور اضافہ فرماتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، خیر عند ربک ثوابا، اے میرے پیارے محبوب آپ کے رب کے نزدیک وہ نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں، وخیر مردا، اور وہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ کون سی نیکیاں؟ جو باقی رہنے والی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس نیک نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو اگر اس نے سنبھال کے رکھا ہے، ضائع نہیں کیا، ان نیکیوں کی کیئر کی ہے، تو وہ نیکیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن ثواب کے لحاظ سے بھی اللہ پاک کے نزدیک اس بندے کے لیے بہتر ہوں گی اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گی، یعنی ان نیکیوں کے ذریعے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن عزت عطا فرمائے گا۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی بندے کو ملتی رہتی ہیں۔ ویسے تو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی بندے کے نامہ اعمال کے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں، یعنی 3 اکاؤنٹ جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور ان نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد صدقہ جاریہ جو اس نے دنیا کے اندر نیکی کی ہے، جتنی دیر تک وہ صدقہ جاریہ استعمال ہوتا رہے گا اتنی دیر تک قبر کے اندر مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مثلا اگر کسی نے مسجد بنوائی ہے، مدرسہ بنوایا ہے، یا اور کوئی اس طرح کا کام کر دیا ہے جس کا تعلق خدمت خلق کے ساتھ ہو یا خدمت دین کے ساتھ ہو، تو جتنی دیر تک آنے والے مسلمان اس چیز کو استعمال کرتے رہیں گے اتنی دیر تک وہ کام کرنے والے کو قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز علم نافع ہے، یعنی نفع بخش علم جو اس نے اوروں کو پڑھایا ہے، شاگرد تیار کیے ہیں اور ان شاگردوں نے علم دین پڑھا ہے، پڑھ کر یاد رکھا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے جنہوں نے علم سیکھا ہے، اور ان سیکھنے والوں کے عمل کرنے کے برابر اللہ پاک سکھانے والے کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ جتنی دیر تک آنے والے لوگ اس کے سکھائے ہوئے علم کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں اتنی دیر تک اللہ پاک قبر کے اندر اس کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ جب والدین اپنی اولاد کو نیک بنا جائیں، نیکی کی طرف لگا جائیں، دین کی طرف لگا جائیں، تو جب اس کی اولاد دین کا علم سیکھ لیتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو مزین و آراستہ کرتی ہے، تو والدین کو قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہتا ہے، یا والدین زندہ ہیں تو پھر بھی ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی نیک اولاد کی نیکیوں کا جو ثواب ہے اللہ پاک اس کے والدین کی روح کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ 3 اعمال جو ہیں وہ کر جائیں، کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے، اور پھر کسی نہ کسی کو کوئی علم سکھا دیا جائے، کسی کو مسئلہ بتا دیا جائے، اور پھر اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگایا جائے، اپنی اولاد کی اچھی نیکی روحانی علمی عملی تربیت کی جائے،
تو اپنی اولاد کو دین کی طرف زیادہ سے زیادہ ان کی توجہ کو مبذول کرنا چاہیے۔ افرأیت الذی، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، کافر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہمارے احکامات کا جس نے انکار کر دیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے ضرور بر ضرور مال بھی دیا جائے گا اور مجھے اولاد بھی دی جائے گی۔ کیا تھا ہماری آیتوں کا انکار، لیکن اس نے کہا کہ مجھے مال بھی دیا جائے گا اور مجھے اولاد بھی دی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو کہہ دو اطلع الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ مجھے یہ بھی ملے گا مجھے وہ بھی ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو دے یا جس کو نہ دے یہ اس کی رضا ہے۔ اطلع الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ کیا اس کو علم غیب دیا گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اپنے رب رحمان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، یا خدا تعالیٰ کی ذات نے اس سے وعدہ کیا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ مجھے یہ بھی چیز ملے گی مجھے وہ بھی چیز ملے گی؟ نہیں، آنے والے وقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس نے جو کہا ہے غلط کہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنکتب ما یقول، ان قریب ہم ان کی باتوں کو لکھیں گے کہ وہ کون کون سی باتیں کرتے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ان کی باتوں کے وارث ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو مر جانا ہے، تو ان کی باقیات یعنی ان کی ملکیت کے پھر ہم وارث ہوں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو تنہا آئے گا، اکیلا ہمارے پاس آئے گا حساب و کتاب دینے کے لیے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، عالم ارواح سے عالم اسلاب میں آیا تو اکیلا آیا، عالم اسلاب سے عالم ارحام میں آیا تو اکیلا آیا، عالم ارحام سے عالم خلق میں آیا تو اکیلا آیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد جب زندہ ہوگا قبر سے اٹھایا جائے گا تو ہماری بارگاہ میں وہ حساب و کتاب کے لیے اکیلا آئے گا، تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے جھوٹے مصنوعی خدا جو ہے وہ بنا رکھے ہیں۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کی شفاعت کریں، ان کو بچائیں قیامت کے دن۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کے بت ان کو بچائیں گے۔ بت پرستوں کے جو بت ہیں جھوٹے خدا، قیامت کے دن ان کو کبھی بھی نہیں بچائیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ ان کی ہوئی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یعنی بت پرست جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں دنیا کے اندر، تو قیامت کے دن ان کے جو بت ہیں اللہ پاک ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، تو وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کب تم ہماری بات کرتے تھے، کب تم ہمیں سجدہ کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے خدائی ان کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا پروردگار عالم، ہم ان کے کب خدا تھے، ہم ان کے کب رب تھے، ہم ان کے کب الہ تھے، یہ کوئی ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جب ان کے جھوٹے خدا، ان کے بت جو ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو انہوں نے ایک ماننا نہیں ہوگا، خدا کی عبادت تو انہوں نے کی نہیں ہوگی، تو نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے
گمراہی سے بچ کر صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔